बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और रमज़ान का महीना बड़े अच्छे से गुजार रहे हैं। तो एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, कोई थोड़ी सी आपको बात लेक्चर से पहले बता देता हूँ। तो आज भी हम कंटिन्यू करते हैं, मैं 10-12 मिनट लूँगा। इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पे है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। These 5 things are the foundation of Islam. You all are the students of engineering, so if we understand the concept, if Islam is a building and its foundation is based on these 5 things. आपने फाउंडेशन की टाइप्स भी पढ़ी हैं, रैफ्ट फाउंडेशन, एक पाइल फाउंडेशन होती है जो कि जस्ट लाइक कॉलम्स की तरह होती है। तो जो इस्लाम की बिल्डिंग है वो 5 पाइल्स के ऊपर खड़ी है, और अगर फाउंडेशन वीक हो तो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाती है, बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर बॉर्न मुस्लिम। कोई हम में से मेरी मालूमात के मुताबिक कोई कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक रहमत है और करम नवाजी है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करना चाहें नहीं कर सकते, कि उसने हमें बाय बर्थ इस्लाम की दौलत से नवाजा। तो दूसरा जो रुकन है वो है नमाज का। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके एक कान में अज़ान दे दी जाती है और दूसरे कान में तकबीर पढ़ दी जाती है। तो ये बच्चे को शुरू से ही बता दिया जाता है कि ये जो अज़ान और तकबीर ये नमाज का हिस्सा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अमल है, रुकन है, जिन पे तुमने सारी जिंदगी चलना है। मैंने अक्सर जब बच्चे कुछ पैदा होते हैं, मुझे कई दफा इत्तेफाक हुआ है, तो जब अजान दी जाती है रोते हुए बच्चे खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये भी एक किस्म का अल्लाह का एक मौजज़ा है कि बिल्कुल चिल्ड्रन आर क्राइंग एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग अजान, हम बच्चा खामोश हो जाता है। तो नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। बाकी जितनी बातें हैं, अगर पैसे हैं तो ज़कात देंगे, अगर पैसे हैं तो आप हज करेंगे, लेकिन जो नमाज है वो हर हालत में फर्ज है। अगर आप घर में हैं तो फर्ज है, बाहर हैं तो फर्ज है, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो कसर कर लेंगे लेकिन फर्ज है। अगर आप बीमारी में हैं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ से पढ़ लें, फर्ज है। बैठ के भी नहीं पढ़ी जा रही तो लेट के पढ़ लें, इशारे से पढ़ लें, लेकिन फर्ज है, छोड़ी नहीं जा सकती, वक्त पे फर्ज है। इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है वो मैदान जंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कई जहाद में गए और जंग के दौरान लड़ रहे हैं, तीर
چل رہے ہیں، اوپر سے تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں، تو اس وقت بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے، جب دشمن بڑی تعداد میں اور مسلمان تھوڑی تعداد میں، تو اس وقت بھی حکم ہے کہ ایک جماعت لڑے اور ایک جماعت نماز پڑھے، کہ جس نے نماز پڑھ لی وہ جا کے لڑے اور لڑنے والی جماعت آ کے نماز پڑھے، تو یہ کسی وقت معاف نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دفعہ اپنی شہید ہونے سے پہلے بھی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ نماز مجھے پڑھنے دو، تو شمر نے کہا تھا کہ نہیں، آپ نے کہا تھا نماز تو پھر پڑھی جائے گی۔ تو نماز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ نماز میں ایکچولی ہے کیا۔ اگر یہاں پر میں آپ کو جاپنیز یا چائنیز میں لیکچر دینا شروع کر دوں تو آپ میں سے کوئی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا۔ تو ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ they don't understand what they are saying in صلاۃ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں تو اس کا جو ایک کرزمیٹک جو ایفیکٹ ہے جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر آنا چاہیے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں نماز کو، تو آپ کے ساتھ بھی جتنی مجھے تھوڑا سا علم ہے وہ شیئر کروں۔ کہ نماز کی ہم ابتدا کرتے ہیں جی اللہ اکبر، یہ کہہ کے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کا ایک ہم سمجھنا چاہیے کہ ایک دروازہ ہے جو کہ ہم کھولتے ہیں اور پھر نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو اللہ کی عظمت کو گارنٹی کرتا ہے۔ ہم نماز میں کتنی دفعہ ایک رکعت میں 6 دفعہ پڑھتے ہیں، اور پوری نماز میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، بار بار نماز شروع کی اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، رکوع سے کھڑے ہو کے جب سجدے میں گئے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے کھڑے ہوئے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے پھر کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کتنی عظیم ہے، کہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کہتے ہیں نا ہمیں لیکچر سمجھ نہیں آ رہا سر، کانسیپٹ کیا ہے، ہمیں کانسیپٹ دیں۔ جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہمارے کانسیپٹس پوری طرح کلیئر نہیں ہو رہے، تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو جو ہے اس کا کانسیپٹ کہ اللہ اکبر کا بیک گراؤنڈ میں کیا ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ کی ذات انلمیٹڈ خوبیوں کی مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، اور وہ صرف رحمت اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ اس کی رحمت جو ہے وہ بانٹ بھی رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور وہ پھر لوگوں کو بانٹتا بھی ہو، پیسے ہونا ایک علیحدہ صرف اور لوگوں میں بانٹنا ایک علیحدہ صرف۔ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے رحمان بھی ہے، رحمت انلمیٹڈ ہے، پھر وہ بانٹتی بھی ہے، اور اللہ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے، اللہ خود ہی بتاتے ہیں کہ میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، مقدم بھی ہوں، مؤخر بھی ہوں، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ۔ اور غفار، اللہ کی ذات معاف کرنے والی کتنی ہے، کتنی اللہ کی تعریفیں کی جائیں کہ اللہ ہی ہیں جو معاف کرنے والے ہیں، الوہاب، اللہ ہیں جو بے غرض بانٹنے والے ہیں، اللہ ہی ہیں جو قہار ہیں، اتنے زبردست ہیں اللہ ہی کی ذات۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بہترین دوست ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو کافی ہے، اللہ ہی ہیں جو باریک بین ہیں، اللہ ہی ہیں جو عزت دینے والے ہیں، ذلت دینے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، تنگ دستی دینے والی ہے، کشادگی دینے والی ہے۔
اللہ ہی ہیں جو راہ دکھانے والے ہیں، اللہ ہی ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں، پھر اللہ ہی ہیں جو حلم والے ہیں، بردبار ہیں، صبر والے ہیں، صبور ہیں، رہنما ہیں، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہیں، حکمت والے ہیں، انصاف کرنے والے جج ہیں۔ تو اللہ کی یہ جو ساری کی ساری صفات جو میں کچھ بھی نہیں بتا سکا، یہ ساری بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ اپنی برتھ ڈے پہ مجھے کہتا ہے پاپا مجھے بڑی سی گاڑی گفٹ کرنی ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑی؟ تو ایسے ہاتھ کھول کے کہتا ہے اتنی بڑی۔ تو اس کی امیجنیشن میں اتنی بڑی جو ہے وہ یہ ہاتھوں کی یہ جو لینتھ ہے اتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ذات جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں یہ جو زمین جس میں ہم ٹریول کرنا چاہیں بائی ایئر، تو یہاں سے آپ کینیڈا کا یا امریکہ کا سفر کریں تو سفر ہی ختم نہیں ہوتا۔ اس پلین پہ جو 36,000 فٹ ہائٹ پہ اڑا ہے، جس کی جو ویلوسٹی ہے وہ 800,000 کلومیٹر تک اس ٹائم جاری ہوتی ہے، وہ سفر ہی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ زمین کا مالک میں ہوں، یہ زمین و آسمان کو میں نے بنایا ہے۔ تو اللہ کتنے بڑے ہیں۔ پھر پہلے آسمان کے آگے زمین کی حیثیت اسی طرح ہے، ایک بڑی سی گراؤنڈ میں چھوٹا سا ایک فٹ بال پڑا ہو، پھر اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور اس سے بڑا اللہ کا عرش، اور یہ اللہ کی کرسی سارے آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی، اور اللہ اس سے بھی بڑے۔ اللہ کے عرش پہ ایک سمندر ہے جس میں جب ایک ویو اٹھتی ہے تو جو ویو اٹھنے کا والیوم ہے وہ سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کے والیوم سے زیادہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی جو میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتا ہوں نا، وہ یہ کہتا ہوں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میں اللہ کے علم کا، اللہ کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بس ہم اتنا ہی لگا سکتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہم اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہیں اور نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ کسی کی تعریف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ کسی اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی برائی نہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو ہے کوئی فحاشی کی طرف نہیں جاتا، اینڈ سو آن۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس میں کہوں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ تو یہ دونوں جو ایک اچھائی کے طریقے ہیں کسی کو سرانے کے، کہ ایک ہے اس کی برائیوں کو کہنا کہ کوئی برائی ہے ہی نہیں، اور ایک طریقہ ہے کہ اچھائی کو کہنا کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کہتے ہیں آپ یہ کہیں سبحانک اللہم، تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہیں ہر عروج اور زوال سے، کون و مکان سے، اس وقت سے، اس رنگ روپ نسل سے، آغاز سے، زندگی موت سے، ہر چیز سے آپ پاک ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَبِحَمْدِکَ، اے اللہ تمام تر تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ ہی ہیں جو تمام تعریفوں کے مالک ہیں۔ انسان کسی چیز کی بھی تعریف کرے، پہاڑ کی، کسی شخص کی، کسی انسان کی، کسی کھانے کی، کسی ڈرنک کی، تو وہ الٹیمیٹلی all the praises goes to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے اس میں حسن ڈالا ہے، اللہ نے اس میں ٹیسٹ ڈالا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہیں، تمام خوبیاں بھی آپ ہی کے اندر ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے اللہ آپ کا نام بیسٹ ہے، آپ کا نام سب سے اچھا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی وکیل کو کہا کہ میری اسٹیٹ کا سب سے اچھا لڑکا میرے پاس لے آئے، تو وہ اپنے ہی بچے کو لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے بچے کو لے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ جی سب سے اچھا جو
لڑکا اور سب سے اچھا جو نام مجھے میرے بیٹے کا لگتا ہے. تو ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہو کہ ہمیں جب کہیں تبارک اسمک کا، اے اللہ سب سے اچھا نام آپ کا، سب سے میٹھا نام آپ کا، کہ ہمارے منہ کے اندر مٹھاس آ جائے. پھر ہم کہتے ہیں وتعالی جدو کا، اے اللہ آپ کی شان بلند ہے. ہم کہیں پہ کوئی باہر نکلیں تو ہمیں موٹر وے پہ جا رہے ہوں کھیوڑا مائن سے پہلے کلر پہاڑ سے، تو پہاڑ دور سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی کتنی شان ہے. دنیا میں کہیں جائیں جو بلو سکائی ہے وہ ہمیں ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی نظر آتا ہے. کتنی شان اس کی بلند ہے. تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں. اللہ کی شان تو ان سے بھی زیادہ بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں. کیسی اللہ نے اپنی ثنا بتائی ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اے اللہ آپ کا نام ببرکت ہے، وتعالی جدک، اے اللہ آپ کی ہی شان سب سے بلند ہے، اور ولا الہ غیرک، اے اللہ اگر آپ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں بھی آپ کے لیے ہیں، نام بھی ببرکت آپ کا ہے، شان بھی سب سے زیادہ بلند آپ کی ہے، تو پھر آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو کتنا اچھا اس کا یہ میں بات کو ختم کروں گا کہ جب ہم نے کنکلوڈ کروں گا کہ جو نماز کا جو دروازہ کھولا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، گریٹسٹ، اللہ از دی گریٹسٹ، ان سب خوبیوں کے ساتھ ہم نے وہ دروازہ کھولا، اللہ اکبر. تو پھر دروازہ کھولا، نماز کے اندر داخل ہوئے، پھر اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورت ثنا سکھائی ہے کہ اے اللہ آپ ہی کی پاک ہیں، تمام تعریفیں بھی آپ کے لیے ہیں، سب سے اچھا نام اللہ کا ہے، شان بھی سب سے زیادہ بلند اللہ کی ہے، اور اگر یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو کوئی آپ کے سوا عبادت کے لائق نہیں. تو میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو یہاں پہ کنٹینیو کریں گے. تو جب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اللہ کی تعریف کریں گے کتنا مزہ آتا ہے. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا تفسیر ہے، کیا اس کا اثر ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں کہ یہ پڑھو ہو، نماز کے اندر پڑھو. کتنی خوبصورت یہ جو نماز کا ایک تحفہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اس نماز کو اللہ نے معراج پہ بلا کے ان کو دیا. اور یہ جو ثنا کا صرف میں نے آپ کو ابھی ترجمہ بتایا ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. کبھی انسان اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھے تو صحیح. نماز پڑھنے والے ویسے ہی بڑے کم ہیں، 90% لوگ شاید نماز نہیں پڑھتے. وہ جو 10% نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس پیچھے کانسیپٹ کے ساتھ اللہ اکبر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، باقی ساری نماز پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو باقی بھی نماز اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی کر کے بتاتا رہوں گا. اللہ پاک مجھے بھی نماز کو اور آپ کو بھی پانچوں وقت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم جب زبان سے عربی پڑھیں تو دل میں ہمارا جو ترجمہ ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہو جس طرح سمندر میں جو لہریں ہیں وہ چلتی ہیں اور اس پہ کشتی چلتی ہے، کہ زبان عربی پڑھے اور دل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہو، اور وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ جذب ہو رہا ہو اس کا ترجمہ. تو میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور ہم اپنا لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں.